इस वक्त पाकिस्तान में कितने अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं इस वक्त? पाकिस्तान में जो है अभी 3 कैटेगरी पे अफ़गान रिफ्यूजीज़ रह रहे हैं। एक कैटेगरी है जो पीओआर कार्ड होल्डर्स हैं, उसकी तादाद है 15 लाख। तो अगर आप कोई थोड़ा-सा रफ़ आइडिया भी बता सकें कि इस वक्त अफ़गान महाजरीन के कितने बिज़नेसेस मौजूद हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तकरीबन हज़ारों पे मेरे साथ ऐसे बिज़नेसमैन रजिस्टर हैं कि वो करोड़ों टन अभी पाकिस्तान में उन उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो उसके बिज़नेसेस चल रहे हैं। कि थोड़ा-सा ये बताइएगा कि वहाँ जो अफ़गानी जो जा रहे हैं वापस अपने वतन, तो वहाँ पर उनको क्या-क्या मुश्किलात आ रही हैं? मुश्किलात तो ज़रूर है। एक आदमी जब 30 साल या 35 साल या 40 साल इधर रह चुके हो बेशक। और 24 घंटे में या 48 घंटे में या 72 घंटे उसको आप उठा लें, उसके घर के सामान जो है वो इधर पड़ा रहे और बिल अकेले अपने वाइफ को बच्चे यो इसको ले जाएगी तो ज़रूर कोई मुश्किल तो होगा देगोस। जहाँ तालीम की इजाज़त ना हो फ़ीमेल को, तो फिर बात तो दूर की बात। ये बहुत सिर्फ तालीम के वन में जो है फीमेल के लिए मुश्किलात हैं। दूसरे कहते हैं हम सेहत के मसले बेहद के बिल्कुल। सेहत के मसले इतनी बड़ी अस्पताल ज़रूर है नहीं। अच्छा, जिस तरह अफ़गानिस्तान अफ़गानियों ने जो है पाकिस्तान में जायदादें ख़रीदी हैं, तो इस तरह क्या पाकिस्तानी भी उनकी इस तरह जायदाद ख़रीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल खरीद सकता है। हुँ। अफगानी जो है इधर अपने नाम पे एक जायदाद भी नहीं खरीदे यहाँ पे? शहर में। अच्छा। जितने प्रॉपर्टीज जितने कारखाने जितनी फैक्ट्रियां हैं वो सारे पाकिस्तानी भाइयों के नाम पे हमें खरीदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिकाओ न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ शाबिंदा फ़रज़ीन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफ़गान महाजरीन के जो मसाइल हैं, अब ज़ाहिर सी बात है उनको मुल्क बदर किया जा चुका है, तो वहाँ पर उनके उसके बाद क्या मसाइल हैं और उनके जाने के बाद पाकिस्तान पर कैसे असरात मुरतब हो रहे हैं, चाहे वो सियासी हों या मुआशी हों। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद है स्टूडियो में, सैयद नकीब बादशाह साहब, इनसे हम जानेंगे। ये चेयरमैन भी है मुत्तहिदा अफ़गान ताजिर इत्तेहाद और इसके अलावा ये वाइस चेयरमैन भी हैं ग्रीन शूरा फॉर अफ़गान रेफ्यूजी के। तो हम आपको वेलकम करते हैं सर अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं दिखाओ डिजिटल चैनल का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने उनको टाइम दिया और इधर वदू किए ताकि जितनी अफ़गानी की चीज़ इधर पाकिस्तान में रहें या वो बदर पूछे गए उसको इसकी जितनी मुश्किलात हैं वो आला चारवा के आला हुकाम हुकानों तक रसाई दी। इसके बिल्कुल। लिए आपको दसिन भी पेश करता हूँ अपना चैनल को और मशकूर भी बा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे पहले ये बताइएगा कि इस वक़्त पाकिस्तान में कितने अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं इस वक़्त? पहला तो मैं अपना जो तारुफ तो आपने किए लेकिन मैं अपना तारुफ भी करूँगा। ज़रूर। मेरा नाम है सैयद नकीम बाचा। मैं हूँ चेयरमैन मुत्तहिदा अफ़गान ताजिर इत्तेहाद। इसके अलावा अफ़गान रिफ्यूजीज़ की एक शूरा है जो ग्रीन शूरा के नाम से वो इधर रजिस्टर है। ग्रीन शूरा का जो वाइस चेयरमैन हूँ वो भी मैं हूँ। जी। ये मेरा तारुफ है। पाकिस्तान में जो है अभी 3 कैटेगरी पे अफ़गान रिफ्यूजीज़ रह रहे हैं। एक कैटेगरी है जो पीओआर कार्ड होल्डर्स है, उसकी तादाद है 15 लाख। हुँ। दूसरी कैटेगरी में है एसीसी कार्ड होल्डर हैं, ठीक। उसकी तादाद है 9 लाख। उसके अलावा अभी जो 2021 तालिबान के जो रजीम आया सी गनी का जो रजीम सी हुआ उसके बाद तकरीबन 5 या 6 लाख तक लोग फिर महाजिर होकर पाकिस्तान आने। ठीक। पीओआर कार्ड जो है उसको यूएनएचसीआर उसकी सपोर्ट भी करते ही हैं। उसने बाकायदा गार्ड्स भी दी है और फंडिंग भी यूएनएचसीआर कर रहा है और एनजीओज़ जो भी है वो भी कितने फंडिंग है या दूसरी भी मसाइल है अगर अस्पतालों का या घरों में भी बात है ऐसे जो सारे वो खर्च वो जो है सर एसीसी कार्ड होल्डर का जो है उसको आईओएम कर रहा है। ठीक है, वो भी यूएनएचसीआर के पार्टनर्स हैं। इसके अलावा अब जो साइड एमिनेटर वाला है उसकी जो बात है या उसकी जो डिफेंस वो है वो कर रहे हैं वो भी यूनिसेफ का। हुँ।
ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر آپ کوئی تھوڑا-سا رف آئیڈیا بھی بتا سکیں کہ اس وقت افغان مہاجرین کے کتنے بزنسز موجود ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں تقریباً ہزاروں میں میرے ساتھ ایسے بزنس مین رجسٹر ہیں کہ وہ کروڑوں ٹن ابھی پاکستان میں ان لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، وہ اس کے بزنسز چل رہے ہیں، اس کے کاروبار چل رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں افغان ریفیوجیز کا جو ہے وہ بڑا پاتی ہے۔ ٹھیک، ہم بارہا میٹنگز میں جتنے میٹنگ میں ہم حاضری دی ہیں، اگر وہ سرحد آف چمبر کا ہو، اگر وہ وی آر کا ہو، اگر وہ سی ایم یا خیبر پختونخوا یا گورنر خیبر پختونخوا یا دوسرے اعلیٰ چارواکوں کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی ہیں، ہم نے ساروں کو بتائی ہے کہ ہم کو لیگ اینڈ کھپڑی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر لیں، جو وی آر کے رینج ہیں ہم وی آر کے رینج میں لے آئیں۔ ابھی ہمارا جتنے مالس ہے، جتنے بزنسز ہیں، اپنے نام کے نہیں ہے ہمارا دوسری بھائی یا پارٹنر بنانے کے لیے اپنے کے لیے گھر جتنے ہمارے ہیں ادھر ہم نے اپنے نام بھی نہیں خریدے ہیں، ہم نے دوسرے پاکستانی بھائیوں کے نام نہیں خریدے۔ جتنے مالز آ رہا ہے وہ اگر چائنا سے آ رہا ہے، ملیشیا سے آ رہا ہے، دبئی سے آ رہا ہے، دوسرے ملکوں سے آ رہا ہے، وہ سارے جو ہے نا ہمارا پاکستانی بھائیوں کے نام کو آ رہا ہے، لیکن انویسٹمنٹ ہم نے کی ہے، ٹھیک، پیسہ جو ہے اس ہمارا ہے۔ اس کے علاوہ بار بار پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب جو دوسرے ملکوں کو وزٹ کرتے ہیں یا دورے کر رہے ہیں، ادھر یہ سارے بزنس مینوں کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ جائے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو ہر قسم فیسلٹی دیں گی، ہر قسم فیسلٹی دیں گی، لیکن خف اس بات میں ہم ہے ادھر کیونکہ یہ لوگ لیگلائز نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی لیگل جو دوسروں ملکوں کے لوگوں کو آپ مدعو کر رہے ہو ہے اس کو دعوت دیتے ہو، ہم ہے نا، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر لیں، بالکل، سب چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر لیں، لیکن بس یہی ایک شکوہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا، اور قریب ہمارا کچھ میٹنگس ہیں، انشاءاللہ ہوگا، سرادار کمبر سے بھی ہوگا، انشاءاللہ گورنر صاحب بھی ہوگا، اور سیم صاحب سے بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سردار صاحب سے بھی مل لیں، اور وزیر خزانہ اس سے بھی مل لیں کہ ہم کو جو فیسلٹی دے دیں، اور کیا ہمارا فیوچر کوئی کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اچھا، جو افغان مہاجرین ملک بدر کر دیے گئے ہیں ان کے جانے کے بعد حکومت کو خود اس چیز کا احساس ہے کہ ان کے جو رجسٹرڈ بزنسز تھے یا جو بھی کاروبار وہ کرتے تھے اس سے ان کی جانے کے بعد ہماری معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے یا نہیں تھوڑے فائدے میں ہے، ایسا کچھ حکومت نے کوئی اپنا موقف دیا؟ ہم بات ایسی نا کہ ہم ابھی سمجھتے نہیں ہیں، حکومت خود دیکھ رہا ہے، خاص کر اسلام آباد اور پنڈی میں جتنے مارکیٹس ہیں ادھر آپ لوگ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ادھر جے پوری کے مارکیٹوں کا کیا حشر ہوا ہے، کیسا کوئی شاپس، کوئی بزنس مین، کوئی کارخانے، سارے برہم نہیں، لیکن ہم جو ہے افغان تاجران یا افغان نفیس ہم سیاست کا شکار ہو رہے ہیں، بارہا ہمارے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہم کو سیاست کا شکار مر کر ہم آزاد لوگ ہیں، ہم کو آزادی نہیں دی، ٹھیک، جتنے سرحدات ہیں، ٹرانزٹ ہے، پورخم ہے، جوان بارڈر ہے، غلام خان ہے، یہ دوسرے اس کو بند مت کرو، اس کو سیاست سے الگ رکھ۔ بارہا ہم نے یہ کویسچن یہ کی ہیں اس لوگوں سے کہ ہم کو سیاست کا شکار میں تو سیاست سے الگ اردو کر دیا، تو مطلب حکومت کی طرف سے کوئی اتنا سپورٹ نظر اس کا ابھی تک نہیں ہے، یہ تو بس انشاءاللہ اللہ کو امید ہے کچھ نہ کچھ ضرور۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو امید ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ وہاں جو افغانی جو جا رہے ہیں واپس اپنے وطن تو وہاں پر ان کو کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں؟ مشکلات تو ضرور ہے، ایک آدمی جب 30 سال یا 35 سال یا 40 سال ادھر رہ چکے ہوں، بے شک، اور 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں یا 72 گھنٹے اس کو آپ اٹھا لیں،
اس کے گھر کے سامان جو ہے وہ ادھر پڑا رہے اور اکیلے اپنے وائف کو بچے اس کو لے جائے تو ضرور کوئی مشکل تو ہونا دیگوس. دوسرا مشکل جو ہے ادھر افغانستان میں یہ ہے کہ جو ابھی طالبان کا جو حکومت آیا ہے وہ نیا آیا ہے. ساری دنیا ابھی اس کو رسکیت پہ جو ہے اس کو بھی ابھی تک نہیں بیچانا ہے. ہوگا بہت زیادہ مشکلات ہے پکڑ ہے وہ کاروبار ادھر ایک دم بنانا وہ بھی ٹائم. بالکل بالکل ادھر جو کاروبار ہے ریفیوجیز کو اس کو سربٹ کرنا جلدی وہ بھی ناممکن ہے لیکن بہت زیادہ جو ہے مشکلات ادھر ہے وہ. اچھا نقیب صاحب آپ کے ساتھ ہم گفتگو یہیں سے جاری دوبارہ رکھیں گے لیکن یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اور یہیں سے ہم اپنے جو ہے گفتگو کا سلسلہ واپس سے جاری رکھتے ہیں. نقیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے افغان مہاجرین کے مسائل کو لے کے، وہاں پر ان کو تعلیم، روزگار اور صحت جیسے مسائل تو ضرور پیش آ رہے ہوں گے افغان مہاجرین کو، لیکن وہاں کی حکومت کس حد تک کامیاب ہوئی ہے ان کو مدد فراہم کرنے میں یا امداد فراہم کرنے میں، اور یا وہاں پہ کوئی این جی اوز وغیرہ یا کوئی انٹرنیشنل ادارے ہیں جو ان کی ہیلپ کر رہے ہوں؟ تک نہیں بیچانا ہے. ہوگا بہت زیادہ مشکلات ہے پکڑ ہے وہ کاروبار ادھر ایک دم بنانا وہ بھی ٹائم. بالکل بالکل ادھر جو کاروبار ہے ریفیوجیز کو اس کو سربٹ کرنا جلدی وہ بھی ناممکن ہے لیکن بہت زیادہ جو ہے مشکلات ادھر ہے وہ. اچھا نقیب صاحب آپ کے ساتھ ہم گفتگو یہیں سے جاری دوبارہ رکھیں گے لیکن یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اور یہیں سے ہم اپنے جو ہے گفتگو کا سلسلہ واپس سے جاری رکھتے ہیں. نقیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے افغان مہاجرین کے مسائل کو لے کے، وہاں پر ان کو تعلیم، روزگار اور صحت جیسے مسائل تو ضرور پیش آ رہے ہوں گے افغان مہاجرین کو، لیکن وہاں کی حکومت کس حد تک کامیاب ہوئی ہے ان کو مدد فراہم کرنے میں یا امداد فراہم کرنے میں، اور یا وہاں پہ کوئی این جی اوز وغیرہ یا کوئی انٹرنیشنل ادارے ہیں جو ان کی ہیلپ کر رہے ہوں؟ بالکل ہے ادھر ایک تو یہ کہ جو حکومت ہے ایک تو حکومت نیا ہے ابھی 3 سال ہو چکا ہے اس کے لیے بھی ساری پرابلمس ہیں. اس نے تورخم میں ایک کیمپ بنا رکھا ہے عمری کیمپ کے نام ہے. جتنے افغان ریفیوجیز شفٹ ہوتے ہیں افغانستان پہلے اس کے رجسٹریشن کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے ساتھ این جی او کے تھرو یا یو سی آر کے تھرو یا آئیوں کے تھرو جتنے کومکس ہیں ہیلپ ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں. اگر وہی پائے ہوا نقد ہو یا اگر وہ یہ دوسری چیز شیا اس کو دیتے کرتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی کچھ ٹائم بات یہ ہے کہ جو رئیس وزراء ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ جتنے لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں ایران سے اس کی سرپناہ اگر نہیں ہو، اس کی در کی جگہ نہیں ہو تو اس کو ہم پلاٹ الاٹ کر دیں. اس نے کچھ سٹیز سے یا کچھ ہمارا جو زبان میں اس کو شہر کہتے ہیں شہر کے ابھی اس نے افتتاح کیے ہیں، اس کے اوپننگس کیے ہیں. امید ہے کہ یہ مشکلات بھی جلد از جلد حل ہو جائے. ابھی ہم آتے ہیں کہ ایجوکیشن تو ہے ادھر ٹھیک. لیکن میل کے لیے فیمیل کے نہیں. ہاں جی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ. فیمیل کے لیے ہے وہ بہت مسئلہ ہے.
وہاں پہ تو مقامی فیمیلز کے لیے بھی نہیں ہے نا، تو وہاں رہ رہی ہیں پہلے سے۔ کس کی بھی نہیں ہے ہوں، ابھی اس طالبان رجیم آنے کے آنے سے پہلے تھا ہاں جی بالکل، اس سے پہلے تھا۔ طالبان حکومت جب آئے اس کے بعد جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ مشرف مناصب نے باقاعدہ وہ فیمیل پہ ابھی پابندی لگا لیا ہے، اور اس کی ریزن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ایک ایسے لائے حمل دیں گے کہ وہ جو اس کی عزت ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے اسلام کے دائرے میں، جو اسلام کہتے ہیں کہ فیمیل کے لیے کون سی جانا ہے کون سی آنا ہے، تو اس پہ ابھی کہہ رہا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن کتنے ٹائم یہ اور لگے گا؟ ابھی تو 4 سال تقریباً ہونے والے ہیں، 4 سال میں ہمارے جو بچیاں ہیں اس کے تو تعلیمی سال ضائع ہو رہے ہیں۔ ضائع ہو رہا ہے نا۔ فیمیل کے لیے کچھ مسئلے ہیں۔ ابھی ایک اور نیا فرمان امیر صاحب نے وہ صادر کیا ہے کہ جتنے ڈاکٹرز فیمیل ہیں ہوں، اور ہر اسپتال میں وہ آ رہے ہیں تو وہ اپنی ساتھ ایک اپنا جو محرم ہے ہوں، اس کو لے کر آنا ہے۔ اس کو لے کر آنا ہے۔ ٹھیک۔ ابھی تو بھی ادھر بیٹھا ہے میں بھی بیٹھا ہوں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، ہوں، لیکن افغانستان میں ایسی نہیں ہے، نہ تو بات کر سکتا ہے نہ میں بات کر سکتا ہوں۔ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے، جہاں تعلیم کی اجازت نہ ہو فیمیل کو تو پھر بات تو دور کی بات۔ یہ بہت صرف تعلیم کے بارے میں جو ہے فیمیل کے لیے مشکلات ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم صحت کے مسئلے، صحت کے بالکل۔ صحت کے مسئلے اتنے بڑی ہسپتال ادھر ہے نہیں کہ اتنے مریض ہے اگر کینسر کا ہو یا دل کا ہو اس کی ٹریٹمنٹ ادھر ہو جائے، ابھی اس میں مشکلات بہت زیادہ آ رہا ہے، ٹھیک۔ اور اکثر لوگ جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، لیکن ابھی بدقسمتی سے جتنے ویزے ہیں پاکستان کا وہ بھی بہت مشکل ہو جائے، افغانیوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ بہت مشکل ہے۔ ابھی آپ اپلائی کر لے آن لائن ویزے کے لیے تو 5 مہینے 6 مہینے وقت وہ ویزا آتا، جو مریض ہے وہ کیسے 5 مہینے یا 6 مہینے یا 4 مہینے وہ ویٹ کر لے؟ تو ہمارا جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کرنا چاہ رہے ہیں کہ مریضوں کے لیے ایک کاؤنٹر بنائیں، وہ بھی سرحد پہ، اس لوگوں نے پاک افغان دوسری کے نام پہ ایک ہسپتال بنا رکھا ہے برہم نے، لیکن اس میں کام نہیں ہونا ہے۔ اچھا۔ کسی کا اگر سفارش ہو اسی سائڈ یا اس سائڈ یا افغانستان کی سائڈ یا پاکستان کی سائڈ ہے، اس مریضوں کا کام ہو رہا ہے، وہ بھی مریض ہے نہیں، ٹھیک ٹھیک۔ وہ بھی مریض ہے نہیں، لیکن جتنے اصلی حقدار مریض ہیں وہ اس کو جو حق ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں پاکستان سے کہ آپ اپنی ایمبیسی میں اور آپ اپنے قونصلیٹ میں ایسے کاؤنٹر بنائے کہ جتنے مریض ادھر جائے اس کے جتنے پرچیاں ہیں ٹیسٹ ہیں سارے اس کا دیکھ لیں، اس کے بعد جتنے جلدی ہو سکے بالکل۔ جتنے جلدی ہو سکے اس کو ویزا دے دیں تاکہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے پاکستان آ جائے، ادھر پاکستانی وہ اپنا ٹریٹمنٹ کر۔ ابھی انڈین نے بھی اپنا جو ویزا سیکشن ہے اس کو کھولا ہے 4 سال یا 5 سال بعد، اچھا 4 سے 5 سال بعد ابھی وہ موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رہا ہے تاکہ پاکستان اور افغانستان عوام کے بیچ ایک نفرت سیاست حسرت زیادہ ہو جائے، ایک بد نظمی زیادہ ہو جائے، اس کو بھی سیاست کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ اس کو بھی سیاست کا رنگ دیا جائے۔ بارہا ہم حکومت افغانستان سے اور حکومت پاکستان سے ہم یہ مطالبہ کہ ہم سائمین ہم دونوں مسلمان ہیں، ہمارا مذہب ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا بین اللہ ایک، بالکل۔ ہمارا کنزول فرہنگ رشتے یہ سارے ایک۔ ابھی میں اگر ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ 9 لاکھ سے اوپر افغانیوں اور پاکستانی کے درمیان شادیاں ہوئے ہیں، بالکل شادیاں بھی تو ہوئی ہیں، بچے ہیں آگے ان کے۔ بچیاں دی ہیں، بچیاں کی ہیں اس طرح۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ سارے کے جب ہم دیکھ لیں تو پھر حق تو کچھ بنتا ہے، لیکن
میں تو چاہتا ہی ہوں کہ یا اللہ دونوں ملکوں کو اپنے اقسام میں رکھ، اور وہ جو یہودیز اگر وہ امریکہ ہو، اگر وہ فرانس ہو، اگر وہ برطانیہ ہو، انڈین ہو، اگر اسرائیل ہو، یہ چاہتے ہیں کہ اس دونوں ملکوں میں افراتفری، بد نظمی، نفرتیں پیدا کریں، تو ہم کو اس کو بددعا دے، اور اپنے مشران جو ہیں اگر وہ پاکستان کا باربیکیو صاحب ہے، پاکستان کے باربیکیو صاحب ہے، ایران ہے، اس سے بھی، اور اوپر سے افغانستان کے اعلیٰ چارواک سے طالبہ کرتا ہے پلیز بیٹھ جائے ٹیبل ٹاک پہ، کتنے مسئلے اور مسائل ہیں وہ اس کو آپ لوگ حل کر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کچھ مہینے پہلے ایک چیک پوائنٹ پہ پاکستان اور افغانستان نے فائرنگ کی، تورخم بارڈر پہ، اس پہ جھگڑا ہو، 27 دن تک بارڈر کلوز تھا، اس میں بہت جوان شہید ہوئے دونوں سائڈوں سے، بہت جوان زخمی ہوئے دونوں سائڈوں سے، $66 ملین 27 دن میں افغانستان اور پاکستان اور جمع تاجران اس نے نقصان اٹھایا، $46 ملین، لیکن یہ مسئلہ حل کیسے ہوا؟ پھر بھی ٹیبل ٹاک پہ یہ لوگ بیٹھا اور مسئلوں کا حل کیا۔ اگر 27 دن بعد آپ لوگ ٹیبل ٹاک پر بیٹھ سکتے ہو اور اس کو ختم کر سکتے وہ پھر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ بالکل، ہر مسئلے کا حل ڈائیلاگ ہوتا ہے۔ ڈائلاگ ہوتا ہے، ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، بیٹھ بالکل، بھائیوں کو طرح جتنے مسئلے مسائل ہے بھائی کو طرح اس کو حل لو، لیکن دنیا والا جو ہے نا وہ نہیں چاہتے ہیں، دنیا والا یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں لڑے، آپس میں دشمنیاں اس کی، صحیح بات ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم اللہ پہ امید رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، پاکستان کے بالکل، ہمارا بھائی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کے بڑے احسانات ہیں ہم پہ، بالکل، پاکستان کے بڑے احسانات ہیں، جب رشیا نے افغانستان پہ یرغل کیا وہ آیا، یہ اکیلے پاکستان تھا جو اپنے سینے کو، اور اب سارے افغان بھائیوں کے اس کو بتائیے کم پاس ہے، آپ لوگ ہمارا بھائی ہے، 40 سال، تبھی میرا سارے بزنسز، میرے بچے ادھر پیدا ہوئے ہیں، شادی ادھر میں، میری بزنسز میں اور ساری پراپرٹیز سارے میں نے ادھر اکٹھا کیے، میں رہنا ہوں ادھر بھی، اگرچہ بھی افغانستان میں امن ہے، لیکن پھر میں جب بھی اپنی بچوں سے یا وائف سے کہتا ہوں کہ ہم شفٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ بچے ہماری تعلیم کر رہے ہیں، بچے بالکل، وہ تعلیم کر رہے ہیں، یہ دور رہ جائے گا، ادھر حالات ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل، اور میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہ تھا کہ جنوں کی شادیاں یہاں ہوئی ہیں، یا افغانی ہو یا پاکستانی نے آپس میں شادی کی ہے، آگے تو ان کی اولادیں بھی تو ہیں نا، تو ان کا مستقبل کتنا آپ کو خطرے میں نظر آ رہا ہے اس ٹائم؟ اب جو خطرے میں، ابھی میرے فیملی میں میں نے پاکستانیوں کو بہن بیٹی اس کو دی ہے بھی، ٹھیک ہے، میں نے کی ہی بھی اس سے اپنی بھائی کے لیے، اپنی بھتیجی کے لیے، ہمارے رشتے ہیں، بالکل، بالکل، خود آپ سوچ لیں، خود آپ سوچ لیں، اس کو لے جانا ادھر، پھر اس کی اپنی بہن اور بیٹی کے پیچھے آ جانا، یہ تو بہت زیادہ مشکلات ہے ہوا ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ مشکلات حل ہو جائے، اور انشاءاللہ، یہ حل بھی ہو۔ بالکل، بالکل۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ افغانی جو جا رہے ہیں تورخم کے راستے، وہ چمن سے واپس پاکستان داخل ہو رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ایسے ہیں، بات ایسے نا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان میں غربت ہے، خان نہیں ہے، حکمت دین ہے، دنیا والے جو ہے اس کو نہیں پہچانتے رسپیکٹ، اس کی وجہ سے اکیلا پاکستان نہیں آ رہا ہے، وہ ایران بھی جا رہا ہے، وہ دوسرے نمبر کے دوسرے راستوں سے ادھر بھی جا رہا ہے، کیونکہ غربت ہے ادھر، کام نہیں ہے، کام کی وجہ سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے وہ سختیاں جو ہے وہ برداشت کر دے ہو، بالکل اور ایسے ہی۔ اس پہ تو پھر ایک مجبوری کی وجہ سے وہ لوگ آ رہے تھے۔ ہاں اچھا نقیب صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ
جب سے حکومت پاکستان نے ملک بدر کرنے کا کہا ہے افغانیوں کو، تو عوام جو ہے وہ حکومت کے فیصلے سے خوش نظر آتی ہے، جبکہ کچھ سیاسی جماعتیں جیسے کہ JUI وہ اس کی مخالفت کرے کہ نہیں ہمارے افغان بھائی ہیں، ان کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، نسلیں ان کی آباد ہے اتنے عرصے سے یہاں پہ، تو اس پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس پہ میں اب نعرہ یہ دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اگری نہیں ہوں اس پہ. آپ کہہ رہے تھے کہ عوام خوش ہے. خوش نہیں. پاکستان کے عوام خوش نہیں ہے. پاکستان کے عوام جتنے افغانی فیجیز جا رہے وہ خوش نہیں. وہ بارہا کہہ رہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، سالوں سے ادھر رہ رہے ہیں، اس کی شادی ہے ادھر، اس کے بزنسز ہیں ادھر، کتنے پراپرٹی ہے، سارے کو نیشنلٹی دی. بارہا آپ اگر وزٹ کر لیں آتا عوام سے پوچھ لے کو خود عوام آپ کو انشاءاللہ یہ بتائیں. رہے جو کا یا SNP کا یا آفتاب شریفاؤ کا یا دوسری سیاسی لوگوں کا APDA کا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنے امانی فیجیز اس قصے تھا آپ اکٹھے کر لے اس کو نیشنلٹی. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 79 میں بھی آیا ہوں ادھر، بالکل ایسے ہی ہے. 1979 پہ آیا ہوں. ابھی 20-25 نہیں 47 سال ہو چکے ہیں. میرا 47 سال ادھر ہو چکا. بالکل بالکل. میں نے شادی ادھر کی ہے، میرے بچے ادھر پیدا ہوئے ہیں، اس نے تعلیم ادھر کی ہے، میں ادھر بڑا ہو چکا ہوں، میں نے ادھر تعلیم کی ہے، میرے بزنس میں ادھر سنبھالی ہیں. اس کے علاوہ جو افغان ریفیوجیز کے لیے ورک کا جو قانون ہے وہ ادھر نافذ لگا، پاکستان میں وہ نافذ العمل. بارہا میں اس پاکستانی اعلیٰ چارواکوں سے یہ بات کی ہے، اس نے کہا کہ ہم 1951 کا جو کنونشن ہے اس کو ہم نے سائن نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے تو آپ ریفیوجیز تسلیم کر لے، مجھے مت دے نیشنلٹی، لیکن میرا بچے جو ہے، میرا وائف جو ہے، اس کے تو حق بنتے ہیں نا، وہ تو ادھر پیدا ہو چکے ہیں. بچے تو بالکل ہی نہیں پیدا ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ دیکھ لے میرا ریکارڈ چیک کر لے ذرا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے پاکستان میں. آیا ہے اس کے رہنے میں پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہا ہے یا نہیں، کوئی تزلیل آ رہا ہے. بالکل. وہی بات نہیں ہے. بس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم سیاست کا شکار ہو رہے ہیں. جتنے افغان ریفیوجیز ادھر ہیں، اگر وہ بزنس مین ہیں، اگر وہ لیگل ہیں، اگر ان لیگل ہیں، وہ سیاست کا شکار. بالکل. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسے شر پسند عناصر ہیں انہوں نے بھی اس کام کو ہونے میں جو ہے تھوڑی مدد کی، جیسے کہ جیسے پاکستان میں جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو افغانیوں کا نام ڈالا جاتا ہے کہ جی ان کا نام مطلب وہ شامل تھے اس میں، فلاں دہشت گردی میں، فلاں میں، تو شاید وہ بھی کچھ عناصر شامل تھے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ان کو ملک بدر کرنا چاہیے؟ میں آج ڈیجیٹل چینل کے واسطے آپ لوگوں کے اسکرین جو واسطے میں چیلنج دیتا ہوں پاکستان کی ساری ایجنسیز کو کہ جتنی بھی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہا ہے یا ہوتا تھا، اس میں اگر وہ افغان ریفیوجیز جس کے پاس ACC کارڈ یا PR کارڈ ہولڈر نہیں ہے، آپ لوگ جو کہیں گے ہم اس کے لیے حاضر ہیں. یہ جو افغان مہاجر ادھر رہ رہے ہیں یہ پاکستان کو اپنا دوسری ملک اور اپنی ماں سمجھ رہے ہیں. صحیح. ملک کا جو درجہ ہے نا وہ ماں کا درجہ ہے. ماں کے ساتھ کوئی بھی اولاد جو ہے وہ غداری نہیں کرتے ہیں. صحیح بات ہے.
ماں کے ساتھ کوئی اولاد بھی وہ غداری نہیں کر رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں سارے جنسیز کو حکومت پاکستان اگر آپ نے پی آر کارڈ ہولڈرز یا آئی سی سی کارڈ ہولڈر کسی دہشت گردی پہ میں ملوث پایا تو آپ لوگ جو کہیں گے ہم ویسے کر لیں گے. جیسے آپ سزا دیں گے اس سزا کے لیے ہم ہو سکتا ہے افغانستان بڑا ملک ہے 6000 کلومیٹر مربع ہے اس کی کوئی باؤنڈری ہے. ہو سکتا ہے ہر قسم لوگ ہے ادھر پاکستان کی فیور میں بھی ہے دوسرے ملکوں کی بھی فیور میں بھی ہے استعمال ہو رہے ہیں کچھ لوگ. ابھی جو امیر المومنین صاحب نے اعلان کیا کہ وہ جہادی تنظیم ہے کہ جہاد پیغام گی پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے یا خود کوشش کر رہا ہے وہ ناجائز اور حرام ہے. اس کے مقصد تھے ڈائریکٹ ٹی پی اور ٹی پی والوں کی بھی بتایا کہ آپ جہاد کے نام پہ افغانستان سے پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتے. اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو ہمارا ملک سے جائے. اس کے علاوہ اور کون کون آپ کو لگتا ہے کہ شامل ہو سکتا ہے کس کو پسند نہیں آ رہی افغانی اور پاکستانی کی دوستی اور اتحاد؟ میں نے آپ کو بتایا پہلا تو ہم بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتے ہی امریکہ کے علاوہ انڈیا بھی ہیں اسرائیل بھی ہیں رشیا رشیا بھی ہیں. ہوں وہ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں اپنے پاؤں بے کر ضرورت ہے سوائے چائنا کے جتنے لوگ ہیں جتنے میٹنگ سے ہوئے ہیں ہمارے اس کے ساتھ ہوں اگر افغان فوجیز کی فلم بدنے اگر متاجران کے میں تو بارہا وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ آؤ کوشش کر لے کہ پر امن ہو جائے تعلیم کر بزنس کر یہ دنیا میں بھی نہیں چاہتا. آپ لوگ سمجھ رہے ہو بالکل بالکل. ایسے دونوں ممالک میں دیکھا جائے تو سیاسی استحکام تھوڑا سا ڈگمگایا ہوا ہے. انشاءاللہ. ابھی جو ہے یہ عید کی 30 کے 34 دن پہ افغانستان کا جو وزیر خارجہ ہے منیر خان متفی وہ بھی آنے والی ہے ادھر. اور دوسرا ہے کہ پاکستان اوپر دے تو پیوار 15 لاکھ جتنے لوگ ہیں اس کے لیے جون کا آخری ڈیٹ اس کو دیا تھا تب بھی نکل جائیں. اس میں بھی یو ایس آر کا جو اعلیٰ چارواک ہے وہ بھی آ رہے ہیں. اور کل انشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں اردو میں عمارت ایک ہے کہ زبان بھی پشت اور پرسی ہے لیکن کیا کر لے عامر صاحب بھی پھر میں نے کہا کہ اردو ہے چیز یہ آپ کی اردو میٹھی ہے ایسی بات نہیں اچھا لگتا ہے ایک مختلف لہجے میں اردو. ہمارا اردو جو ہے نہ چاہ نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ برف جو ہے وہ انشاءاللہ پگھل رہا ہے پگھل رہا ہے. اور ہمارے جو جتنے دشمن ہیں اس کی وہ مضمون مقاصد جو ہیں وہ انشاءاللہ کلوز ہو جائے گا. دیکھ لے گا یہ سارے یہی دونوں بھائی ہیں یہی دونوں مسلمان ملک ہیں انشاءاللہ. یہ آپ کو ایک روشنی نظر آ رہی ہے اچھی. اچھا اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل اب مہاجرین کا مستقبل کیا ہے افغانستان میں؟ کیا وہ واپس آنے کے چانسز ہیں یا وہیں پر انہوں نے آباد ہونے کی کوشش کرنی؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ ابھی تو بات ایسی نا کہ اب تک جتنے مہاجرین نکل چکے ہیں یا ملبدر ہو چکے ہیں اس میں ڈاکومنٹ والے ودے نہیں گئی. اچھا 2-3 لاکھ اگر نکلے گئے وہ ہوں نہیں ہو. باقی جو ہیں ابھی جن کا جو مہینے اس کے لیے ویٹ رہا. اچھا اور ابھی ایسے افواہیں بھی ہیں افغان فوجیز کی طرف سے یا جتنے بزنس مین ہیں ادھر یا جتنے مشران ہیں وہ ان سارے لوگوں کو آپ نکلوا لی تو پھر ہم نکلتے. ادھر بھی افغان اوپر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزنس مین جتنے ہیں وہ سارے اس بھجوا دینا تیار ہی اس کے لیے جہان جس کے لیے تیار ہیں. لیکن دیکھ لیں گے انشاءاللہ. میں نے پہلا بھی یہ بتایا کہ اتنے جلدی مہینوں میں اپنی بزنسز اپنی پراپرٹیز اس کو سبمٹ کرنا یا جمع کرنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے. ہمارا کروڑوں لاکھ اور اربوں دم
اس کو اتنے جلدی سے میں کر رہا ہوا مجھے یہ برابر میں جا رہا ہوں اور یہ مطالبہ کرتا ہوں سیار سے افغانستان کے اوپر سے پاکستان پلان سے آپ ایک 4 پارٹیز کانفرنس ہو رہا ہے 4 پارٹیز کانفرنس میں یونیسیات افغان حکومت پاکستان حکومت جمع افغان مہاجرین کے مشران ہوں جمع افغان بزنس میناں یا افغان تاجرہ کیونکہ مریض تو ہم ہیں نا صحیح مریض تو ہم ہیں ڈاکٹر ہمارا کون ہے افغان حکومت یونیسیار اور بالکل پاکستان مریض سے تو ذرا پوچھ لے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے کیا تکلیف ہے پھر اس کے ٹریٹمنٹ کر لو اس کے چیک اپ کر لو اس کے ٹیسٹ کر لو پھر اس کو دوائی دی ہوں افغانی فزی جو ادھر رہ رہے ہیں سارے خفا اس بات پہ خفا ہے کہ ہم سے کوئی بھی نہیں پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے ہوں آپ چاہتے کیا ہے کہ ہم ویسے آپ کے لیے کام کر لیں انشاءاللہ میں نے بارہا یہ بات کی ہے اور ان قریب انشاءاللہ ہم خود جتنے افغانی فجیز ہے ایک شورا ہے افغان مہاجرین متحدہ علی شورا انشاءاللہ یہ جرگہ کر لیں گے اس میں اگر اللہ کو منظور ہو آرمی چیف صاحب سے وزیر اعظم صاحب سے صدر صاحب سے پھر ایک ڈیلیگیشن پاکستان جائیں گی اور یہ باتیں سارے انشاءاللہ سب آپ لوگ کا طالبان حکومت سے کوئی مطالبہ ہے یا کچھ امید یا درخواست کوئی آپ نے کی ہو آپ کا طالبان حکومت سے کوئی ہے ایسا ہم نے بہت درخواست کی ہیں ہم نے اپنے وزٹر جو ادھر اسلام آباد میں شکیب صاحب اس سے بھی ہم نے بات کی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا قونصل جنرل ہے ادھر پشاور میں حافظ مدب اللہ صاحب اس سے بھی ہم نے بات کی ہیں اور ہمارا مطالبے جو ہے وہ یہ کہ آپ لوگ فیسلٹیز وہ ہم کو دے لیں فیسلٹیز آپ لوگ تیار کر لیں انشاءاللہ خود لوگ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں اپنے مرضی سے بھی لوگ جا رہے ہیں کیونکہ ہم آئے تھے عزت کی اپنے عزت کو ہم نے محفوظ کیا جب پنجاب والوں میں جو کیا ہے افغانی فجیز کو وہ بہت اس میں ہم افغانی فجیز اگر مشران ہے اگر کشران اس کے ساتھ اس سے کیونکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں آپ بھی بتاؤ کہ ایک لڑکا پنجاب سے اٹھا لیا ہے وہ مردان کے رہنے والے ہیں پاکستانی ہیں وہ اس کو بھی بارڈر پاس کیا اچھا جب وہ تو ہم بارڈر پاس ہوئے تو اس جگہ سے اس نے ویڈیو بنائی ہے کہ یہ میرا امی کا شناختی کارڈ ہے میرا ابو کا شناختی کارڈ بار بار میں یہ پکار رہا تھا کہ میں پاکستانی ہوں لیکن پشتون اس کو بھی اس نے بارڈر پاس کیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بیٹھ جائیں کہ برداشت کر لے بات کر لیں ایک میکینزم بنا لیں ایک طرح دے دیں ویلیج سارے ڈیٹا ہیں اس کی ایسے نہیں ہے کہ ڈیٹا نہیں ہے یہ جو پی اور اے سی سی اور سالمیٹر والوں کے جتنے ہیں یہ سارے کے ڈیٹا ہے پاکستان حکومت کے پاس بھی ہے افغانستان حکومت کے پاس بھی ہے رسیار کے پاس بھی ہے سارے کی فونز نمبر سارے کے ایڈریسز سارے پتہ ہے سارے کمیونٹی لیڈرز سارے پتہ ہے اس کو بلا لو کمیونٹی کے لیے بلا لو کہ یار ہم ابھی مثال نشتر آباد چوک پہ ہم آپریشن کرتے ہیں آپ خود جائے آئے یہ گاڑی آئے ہم نے کھڑی کی ہے ذرا ہم وہ اپنے بستر سامان جتنے ہیں اس گاڑی میں رکھی آئے سنٹر میں آ جائے یا لنڈی کوٹر سنٹر میں آ جائے ناصر باغ سنٹر میں با عزت بابرو طریقے کے ساتھ نہیں کہ اس میں اس کی بے عزتی ہو جائے پنجاب میں تو بہت بے عزتیاں ہونی صحیح ہسبینڈ پنجاب میں رہا تو بھی بیوی افغانستان اس کو بارڈر پر جاتی ہے یہ عزت ہے ہم تو نہیں چاہتے ہم پشتون اور پٹھان اور افغان جو ہے نا اپنی عزت پہ مر رہے ہیں ہم جب آئے اپنے عزت محفوظ کرنے کے لیے ہم پاکستان آئے ہیں ایسا ہی ہے بہت دکھی کیا ہے پنجابی گورنمنٹ نے ہم
کتنے لوگوں کے والدین رشتہ دار یہاں دفن ہیں یا ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں؟ ابھی تقریباً 1 سال ہو گئی ہے کہ میں نے خود خود اپنی برادری کے لیے، اپنی قوم کے لیے میں نے قبرستان خرید لیا ہے۔ میرا باپ ادھر دفن ہے، میرا بھائی ادھر دفن ہے، میرا بھتیجا جو ہے ادھر دفن ہے، میرا بہن ادھر دفن ہے، میرا مام بھی ادھر دفن ہے، میرے چاچا ادھر دفن ہے، پورا خاندان ادھر ہے؟ پورا خاندان ادھر۔ صحیح بات ہے۔ پھر بھی میں اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا ایک فیکٹری کا جو بل گیس کا 1 مہینے کا 52 لاکھ روپے ہے۔ اچھا۔ میرا دوسرا بھائی ہے، وہ میڈیسن کے کاروبار کر رہے ہیں، 85 لاکھ روپے اس مہینے میں اون ایک اسٹمپ اور ہم بارڈر پہ ڈیوٹی دیا ہے اوہ اچھا۔ اس کے علاوہ میرا اپنا ایک دوسرا لاسانی جو شیٹ ہے، اس کے ہم لاکھوں کروڑ روپوں کا ٹک گرا ہے، لیکن اب بنا بھی نہیں پاکستانی بھائیوں کی نا یہ بار سرحد چمبر میں وی آر کے بیج سے وہ اعلیٰ چارواکوں سے اس سے پھیر چکا ہے، اس کو یہ بتایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کر لے پاکستان کی، لیکن ہم کو فری ہینڈ دیا، ہم کو رجسٹر کر دیا جائے، ہم کو وہ سہولیات جو آپ دوسروں لوگوں کے لیے، دوسرے ملکوں کے بزنس مینوں کے لیے دیتے، ہم کو وہ سہولیات مہیا کر دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ویسی کام ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ اچھا جس طرح افغانیوں نے جو ہے پاکستان میں جائیدادیں خریدی ہیں، تو اس طرح کیا پاکستانی بھی ان کی اس طرح جائیداد خرید سکتے ہیں؟ ہاں بالکل خرید سکتا ہے۔ ہوں افغانی جو ہیں اپنے نام پہ ایک جائیداد بھی نہیں خریدے یہاں پہ؟ بہار میں، اچھا۔ جتنے پراپرٹیز، جتنے کارخانے، جتنے فیکٹریاں ہیں، وہ سارے پاکستانی بھائیوں کے نام پہ ہم نے خریدا ہے۔ ہوں ہم کو تو الاؤ نہیں نا، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو فری ہینڈ دیا جائے۔ بالکل۔ فری ہینڈ تو یہی ہے کہ پراپرٹی اپنے نام پہ خرید لے، گھر اپنے نام پہ خرید لے، بزنس اپنے نام پہ کر لے، مال اپنے نام پہ بھجوائے، مال اپنے نام پہ لے آئے، بالکل۔ ٹیکس اپنے نام پہ کر لے، کسٹم اپنے نام پہ کر لے۔ صحیح۔ یہ تو الاؤ نہیں ہے ہم آپ کے لیے۔ ہم جو رو رہے ہیں نا، اس بات سے رو رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ تو دوسروں ملکوں کا وزٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہو کہ آپ آ جائے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر لیں، پاکستان کے ساتھ تجارت کر لے، تو وہ کام تو آسانی بھی کر سکتے ہیں۔ فیسلٹی ہم دیں گے آپ کو، لیکن وہ فیسلٹی جو دوسرے لوگوں کے لیے آپ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو دیتے ہم کو کیوں نہیں دیتے؟ دیکھو وہ پشتوں میں ایک محاورہ ہے نا، منگ سر مور اور میرے کار کی ہوئی پشتوں میں ایک محاورہ ہے، وہ عامر صاحب انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن بھی کر لے گا آپ کو، تو یہ منگ سر مور اور میرے کار کی، ہم تو خفے اس بات پہ ہیں، یہ میرے آپ اپنے سارے ڈیٹیل آپ کو دیے ہے کہ 50 لاکھ ایک ٹکس، 85 لاکھ دوسرے ٹکس، یہ سارے دے رہا ہے۔ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانیوں نے اپنا خون پسینہ زندگی انرجی ساری انویسٹ کی ہے پاکستان میں، ان کی نسلیں یہاں بعد میں سارا آپ کو دیتا ہوں، میرے ساتھ بورڈ بازار میں ایک بکری ہے، لالا جی بکری کی نام پہ بہت زیادہ مشہور ہے، اس کے 17 برانچز ہیں اچھا۔ اور اس کے 2 بڑے کارخانے، ایک کارخانے میں جو ہے 153 یا 57 لوگ کام کر رہے ہیں اور دوسری کارخانے میں 126 لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ 126 والا میں جو ہے کہ 13 بندے افغانی ہیں، اچھا۔ 113 بندے جو ہے نا وہ سارے پاکستانی ہے، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات، لاہور، ریجنز، وہ 153 یا 57 اس میں ابھی بھی کنفیوز میں کہ 153 یا 57 اس میں 3 افغانی ہے۔ اچھا تو خود آپ چیک کریں، بالکل ہے افغان لوگ جو ہے وہ غیر مند لوگ، وہ کسی کو ہاتھ میں سوال یہ نہیں کرتے، وہ اپنے پسینہ جو ہے وہ بات ہے، وہ بالکل۔ کام کرتے ہیں، کام کرنے میں افغان لوگوں کا جو ہے اس کوئی شرم محسوس نہیں کر رہے ہو، کیا مجھے یہ شرم ہے کہ میں ایک ریڑھی پہ یا پیاز ٹماٹر یا دوسری چیز بیچوں،
یا میں ایک شاپ میں ایک سیلمین ہو جاؤں یا شاپ میں مزدور ہو جاؤں، ہم افغانی جو ہے نا اس پہ کوئی وہ شرم محسوس نہیں کریں۔ میں نے خود ایک دن یہ مہمان دوست آیا تھا، اس نے پوچھا کہ آپ اس مرتبہ اس آگے کیسے پہنچا؟ میں نے کہا کہ میں خود کلینڈری کیے، میں خود یہ جو ریت ہیں اس کے چاڑ کیے ہیں پڑوں میں ہو یہ دوسروں ٹھاٹکی کا کام میں نے کیے ہیں، مزدوری کیے ہیں، شاگردی کیے ہیں، میں اس کا حصہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ جو چاہا بس اللہ کو ترقی دی اللہ نے بے شک ہو۔ ضرور، اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانی جو قوم ہے بہت محنتی قوم ہے اور بہت عزت دار ہے اور بہت ہی زیادہ خوددار قوم ہے۔ اور اب ظاہر سے پتہ ہے حکومت پاکستان نے جو ملک بدری کا حکم دیا ہے وہ تو سب چلتا ہی جا رہا ہے، لیکن اس میں نقصان کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بچوں کے مستقبل کا، بچوں کا ہو رہا ہے۔ جو بچے نوجوان تعلیم حاصل کر رہے تھے پاکستان میں، اب جب ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ کتنا نقصان ہے، خاص طور پہ خواتین کا دیکھا جائے جو لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی تھیں یا انہوں نے خواب دیکھا تھا ڈاکٹر بننے کا یا کچھ بھی بننا چاہ رہی تھیں، وہ انہوں نے خواب دیکھا ہوا تھا مستقبل کا، لیکن جیسے ملک بدری کا حکم ہوا ان کو جانا پڑا تو ان کے سارے خواب یہیں پاکستان میں رہ گئے اور وہاں خواتین کی تعلیم فی الحال موجود نہیں ہے اور صحت کے مسائل ہیں، روزگار کے تو مسائل ہیں ہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں روزگار کے مسائل ہوں گے تو وہاں پہ جرائم بھی پیدا ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسائل بہت زیادہ اس ٹائم افغان جو ہے قوم جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے۔ ان کو ان کی ظاہر سی بات ہے ان کا انرجی پورا، ان کا پیسہ، ان کی جو عزت ساری انویسٹ ہوئی تھی پاکستان میں، اب ان کو جانا پڑا یہاں سے۔ تو یہ مسائل ان کے بہت زیادہ جائز ہیں اور ان کے جو شکایات ہیں وہ بھی واجب ہیں۔ اور دیکھتے ہیں اب کہ طالبان حکومت کا کرتی ہے، ان کی کیا اب وہ کس طرح سے مدد کر پاتے ہیں اپنے افغان بھائیوں کی جو اب ملک بدر ہو چکے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد سب کچھ سیٹل ہو جائے گا اور دونوں ممالک جو ہیں وہ اسی طرح دوستانہ طریقے سے اتحاد کے ساتھ رہیں گے اور ہم ایک اچھے مستقبل کی امید کرتے ہیں افغانیوں کے لیے بھی اور پاکستانیوں کے لیے بھی۔ ناظرین، اگر آپ اس پہ کوئی خاص رائے اپنی رکھتے ہو تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو آج کا یہ براڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔